अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप द्रुम टीवी देख रहे हैं। आज हुसैन वाडेला और उसके साथ जो गिरफ़्तार तहरीक अक़दो तहरीक के जो कारकुन थे, लीडरशिप थी, उनसे हमारी मुलाकात हुई है। तो इसका हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है और साथ में फ़ीडबैक देना है और घंटी का बटन भी दबाना है। अच्छा जी, हुसैन वाडेला और कोई 15 अफराद समेत उनको 2 दिन कबल ग्वादर से कोयटा मुंतकिल कर दिया गया है और इस वक्त वो क्राइम ब्रांच की कस्टडी में हैं। उनको अभी तक किसी अदालत में, कोयटा के किसी अदालत में पेश नहीं किया गया है, ना ही ग्वादर में किसी अदालत के सामने पेश किया है। लेकिन इसकी तमाम सूरत हाल हमने जानने की कोशिश की। हुसैन वाडेला साहब से हमने जब मिले, उनसे मुलाकात हुई। सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि इन जो भी गिरफ़्तार अफराद जितने भी लोग हैं, वो तो बिल्कुल सही सलामत हैं, बिल्कुल ठीक हैं, कोई मसला नहीं है। क्योंकि हमारे जो मुलाकात की जो फ़ोटो वगैरह थे वो सोशल मीडिया में वायरल हुए थे, तो बहुत सारे दोस्तों ने ग्वादर से, तुर्बत से और दीगर इलाकों से हमसे रब्ता किया और फर्दर वो हुसैन वाडेला और बाकी दोस्तों की हाल अहवाल उन्होंने पूछा, उनका खैरियत दरियाफ़्त की। तो आपने सबको ये तसल्ली दी कि कोई मसला नहीं है, देर आया दुरुस्त आया, लेकिन अब मुलाकात हो गई है क्राइम ब्रांच में। इस वक्त वो कस्टडी में है। बहुत सारे दोस्तों ने आज मुलाकात की। उसमें उनका जो लॉयर है राय बुलेदी, हमारे दोस्त, वो भी इस मुलाकात में शामिल थे, वो अब भी वहाँ मौजूद थे। बाकी बहुत सारे दोस्त मौजूद थे। मुलाकात एक अच्छे माहौल में हुई। इस मुलाकात में जब हम बैठे हुए थे, मुलाकात हमारी जारी थी, तो हमने देखा कि बीएमपी के रुकन असम्बली अख्तर लांगो साहब भी आए वहाँ पे। फिर अख्तर लांगो साहब की हुसैन वाडेला साहब से भी मुलाकात हुई, अलग से मुलाकात हुई। तो ये मुलाकातों का आज मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ सिलसिला हुआ था आज के दिन। तो ये सूरत हाल है कि दोस्त जितने भी हैं अक़दो तहरीक के, वो सही सलामत बेहतर उनका हैं। इस मुलाकात में हमने हुसैन वाडेला साहब से और बाकी दोस्तों से उनकी गिरफ़्तारी का अहवाल जानने की कोशिश की। वो अहवाल मैं आपको बता रहा हूँ। आपको याद है कि कोई 25 दिसंबर की रात, बिल्कुल 25 और 26 दिसंबर की रात को जो गिरफ़्तारी इनकी हुई थी, इन्होंने पीसफुली गिरफ़्तारी दे दी हुसैन वाडेला, और उनके साथ तकरीबन कहा जा रहा है कोई 20 लोग थे वो गिरफ़्तार हुए उसी रात को। मतलब जो पहला कार्रवाई का पहला जो अटेम्प्ट हुआ था, वो उनकी गिरफ़्तारी हुई थी। मैं उन्हीं की ज़बानी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बीच में बहुत से दोस्त परेशान थे, उनके अजीज़ वक़ारिब भी परेशान थे कि लोग मिसिंग हैं, लापता हैं, कोई राबिता नहीं हो रहा। तो इसलिए मैंने सोचा पूरी कहानी आपके सामने खोल के रख दूँ, जो उनकी अपनी ज़बानी है। तो बकौल उनके जब उन्हें गिरफ़्तार किया गया, उस रात को कोई मुज़ाहिमत नहीं हुई, धरने पे वो बैठे हुए थे, रात को अपने कैंप के अंदर बैठे हुए थे। तो पुलिस, ग्वादर की मकामी जो पुलिस थे, उनका जो गाड़ी आ गया तो उनको गिरफ़्तार कर लिया। तो सब ने पीसफुली पुरअमन तरीके से गिरफ़्तारी दे दी। गिरफ़्तारी देने के बाद जब ये इनको गाड़ी में बिठाया, जब जा रहे थे, तब इनको पता चला कि जी इस जो गिरफ़्तार अफराद हैं उनमें मौलाना इदातुर रहमान शामिल ही नहीं है। तो इनका आपस में एक राबिता हुआ, ज़ाहिर है कि बाकी पुलिस से या एफसी से जिससे भी राबिता हुआ। तो उसके बाद इन दोस्तों के बकौल के हमने देखा कि एफसी का और पुलिस की एक बहुत बड़ी एक केप वो दोबारा धरने की तरफ मूव हुआ। शायद उनका ख़याल ये था कि मौलवी इदातुर रहमान भी वहाँ पे मौजूद होगा उस धरने में, क्योंकि इस गिरफ़्तारी में उनका वो शामिल नहीं था। तो उनको भी गिरफ़्तार किया जाए। तो बाद में ज़रा कि वो गिरफ़्तार नहीं हो सके, उस टाइम वो वहाँ मौजूद नहीं थे, या लोगों ने उसको बचाया, जो भी तरीका वो बच गए गिरफ़्तारी से। इन दोस्तों के बकौल जब रात के 3 बजे हमें गिरफ़्तार किया, तो ये हमें हाक्सबे सॉरी वो वहाँ पे एक रोड में भूल गया, कहते हैं वहाँ पे हमें लाके इन्होंने गाड़ी के अंदर ही आके इन्होंने रोक दी। फिर गाड़ी के अंदर ही हम मौजूद थे,
یہ دن گزر گیا، یہ رات گزر گئی، اگلا دن پھر گزر گیا، ہم گوادر کے اندر گاڑی میں ہی ہمیں گھماتے رہے اور گاڑی سے ہمیں کبھی باہر اترنے نہیں دیا گیا، کسی تانے میں کہیں پہ ہمیں شفٹ نہیں کیا گیا، ہم گاڑی کے اندر ہی موجود تھے بقول دوستوں کے شاید 32 گھنٹے ہم لوگ گاڑی میں ہی رہے۔ اچھا پھر یہ ہوا کہ اگلی رات کو رات کے کوئی 3 بجے اسی ایریا میں ایکسپریس وے کا جو شاہراہ ہے وہاں پہ ہی گاڑی کھڑی رہتی تھی، تھوڑا گھوم پھر کے وہیں کھڑی رہتی تھی۔ تو ایک بندہ ہمارے پاس آیا، انہوں نے کچھ سوال جوابات ہوئے، پولیس والے ان کو لے کے آئے تھے، سوال جوابات ہوئے تو ہم کنفیوز تھے، جی بندہ کون ہے، چشمہ لگایا ہوا ہے، بوٹ سوٹ پہ ہے، کون ہے بندہ کون ہے؟ تو کہتے ہیں انہوں نے جو بھی ہم سے سوالات پوچھے ہم نے ان کا جواب دیا، تو وہ چلے گئے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم نے پولیس سے پوچھا جی بندہ کون تھا؟ انہوں نے کہا جی سیشن کورٹ کا جج تھا، یعنی کہ رات کے 3 بجے، اگلے رات کے 3 بجے ایکسپریس وے پہ روڈ کے اوپر عدالت لگتی ہے، وہاں پہ سوال جواب کے بعد ان پہ 7 دن کی ریمانڈ منظور کی جاتی ہے۔ جج کو گاڑی میں اندر بلایا جاتا ہے اور مطلب عدالت وہیں پہ لگتی ہے، تو وہاں پہ 7 دن کی ریمانڈ کی جو ہے پولیس کا جو استدعا ہے، مطالبہ جو ہوتا ہے جج سے، وہ منظور کی جاتی ہے۔ پھر 7 دن کے ریمانڈ کے لیے یہ پولیس کے کسٹڈی میں چلے جاتے ہیں۔ یہ گوادر پولیس کے کسٹڈی میں ہوتے ہیں، کیونکہ باقی علاقوں سے بھی پولیس وہاں پہ گئی تھی، لیکن باقی پولیس بقول دوستوں کے کوئی نہیں تھا، کیونکہ وہ گوادر کے مقامی لوگ تھے، پولیس وہ ہم ان کو پہچانتے تھے، تو تمام لوگ گوادر سے ہی تھے۔ اور بقول ان دوستوں کے کہ 32 گھنٹوں میں گوادر کے مقامی لوگوں نے، مقامی پولیس نے ہمیں حاجت کے لیے بھی اجازت نہیں دی کہ ہم گاڑی سے اتریں، اگر کوئی حاجت اگر ہمیں پیش آئی ہے وہ ہم اپنی حاجت پوری کر لیں، انہوں نے ہمیں یہ بھی اجازت نہیں دی۔ پھر اگلے دن ہی ہمیں لے کے گئے تربت میں ہمیں جیل میں رکھنے کی کوشش کی، لیکن تربت کا جو سیشن کورٹ تھا انہوں نے کہا کہ جی یہ میں نہیں کر سکتا، ان کو آپ نے ادھر میں نہیں رکھوا سکتا ان کو۔ تو وہاں پہ بھی عدالت لگی، ہمیں لے جایا گیا، کہا گیا کہ جی جج صاحب کے سامنے آپ کو پیش کرنا ہے، لیکن وہاں کے جو مقامی جج ہیں وہ نہیں آئے، تو وہ نہیں ہوا۔ دوبارہ اگلی یعنی تیسری رات کو پھر یہ ہمیں تربت سے گوادر لے کے گئے۔ وہاں پہ جس جج صاحب نے جو ایکسپریس وے پہ جہاں پہ ہمیں 7 دن کی ریمانڈ دی تھی، اس کے گھر میں پھر ہمیں پیش کیا گیا، ایز اے ملزم ہمیں جج کے سامنے پیش کیا گیا اس کے گھر میں۔ وہاں پہ پھر ہمیں دوبارہ منتقل کیا گیا تربت میں ہمیں انہوں نے رکھا 7 دن تک۔ ہم کچھ دن ہم گاڑی میں پڑتے رہے، گاڑی میں ہمیں پراتے گئے، اور کچھ دن ہم جیل میں، اس طرح 7 دن انہوں نے پورے کی۔ 7 دن پورا ہونے کے بعد پھر گھر میں ان کے گوادر کے جو جج صاحب ہیں سیشن کورٹ کے، تو ان کے گھر میں بقول ان دوستوں کے، ہو سکتا ہے کوئی مجسٹریٹ ہو یا کوئی اور، لیکن ان کے بقول کے وہ سیشن کورٹ کے جج تھے، تو وہاں میں پیش کیا گیا۔ تو اس کے بعد ہماری منتقلی کوئٹہ کے لیے ہوا۔ تو گوادر سے ہم نکلے، 2 گاڑیاں انہوں نے کی، ہم 20 لوگ تھے، 7 الگ ہمیں رکھا گیا، اور 18 لوگ تھے، 7 کو الگ رکھا گیا اور 11 کو الگ رکھا گیا۔ ہمیں پنجگور لایا گیا، اس ٹائم ہمیں کھانے پینے کا، تربت جہاں ہم رہ رہے تھے وہاں پہ یہ ہوتا تھا کہ ہم اپنا کھانا پینا خود پیسے دے کے سامان منگواتے تھے، وہاں سے اپنا سالن روٹی وغیرہ ہم خود بنا کے کھا لیتے تھے، اتنی ہمیں وہاں پہ سہولیت دی گئی تھی۔ لیکن رستے میں ہمیں جب ہم موو کرتے تھے تب ہمیں کھانے پینے کا ہمیں کوئی پوچھتا نہیں تھا، کھانا پینا نہیں ہوتا تھا، ایون کہ حاجت کے لیے بھی ہمیں اترنے نہیں دی جاتی تھی گاڑی سے۔ پنجگور لایا گیا تو وہاں پہ ہم نے احتجاج کیا، ہمیں کافی بھوک لگی تھی، ہم نے کہا جب تک
ہمیں قانونی یہ ناشتے کا صبح کا ٹائم تھا، ناشتے کی بات ہو رہی تھی. انہوں نے کہا جب تک ہمیں ٹھیک ٹھاک ناشتہ نہیں کھلایا جائے گا تو ہم پروٹیسٹ کریں گے، یہیں پہ دھرنا مطلب ہم آپ کے ساتھ نہیں آئیں گے، زبردستی گھسیٹ کے لے جائیں گے، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ خوشی سے آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے. تو وہاں پنجگور میں کچھ پنجگور کے انتظامیہ نے اور کے پولیس والوں نے انہوں نے ہمیں ناشتہ کروا دیا. لیکن اس سے پہلے جب ہم تربت میں تھے، کہتے ہیں ہائی آفیشل جو پولیس والے تھے وہ پہلے تو ہم سے کبھی بائی فیس ان سے ملاقات نہیں ہوئی، ایک دو سے ہوئی بھی تو وہ آنکھیں ملانے کے قابل نہیں تھے، آنکھیں نہیں ملا سکتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا جو کچھ ہو رہا ہے اللیگل ہو رہا ہے یا زیادتی ہو رہی ہے. اتنا تو انہوں نے ریئلائز کیا تھا. یہ اچھی بات ہے کہ ریئلائز ہوا تھا کہ یہ باقی سرکاری نوکریاں ہیں، جس طرح کو آرڈر دیا جاتا ہے اسی طرح ہوتا ہے. ساتھ میں دوست یہ کہتے ہیں کہ گوادر میں شاید ہمارے ساتھ اتنی سختی نہیں کی گئی جتنا تربت میں ہوا ہے. تربت انتظامیہ کی جانب سے، ڈی سی کی جانب سے جتنا ہمیں تکلیف زیادہ پہنچانے کی کوشش کی گئی. بہرحال وہ دن گزر گئے. پھر پنجگور سے انہیں کوئٹہ لایا گیا اور کوئٹہ میں جو ہے ظاہر کرام برانچ کے حوالے ہیں. اچھا، یہ تمام صورتحال جو اسٹوری جو انہوں نے خود کی ہے وہ انہوں نے ہمیں بتائی. ساتھ میں تقریباً کوئی 17 یا 18 FIR بھی کاٹے گئے ہیں مختلف لوگوں پہ. کوئی 150 کے قریب ہیں، 200 کے قریب ٹوٹلی گرفتار ہوئے تھے. کچھ ظاہر ریلیز ہوئے ہیں گوادر سے، لیکن جو ان کے مین ایکٹیو ممبرز ہیں ان میں حسین واڈیلا صاحب ظاہر کہ سر فہرست ہیں. باقی دوستوں کو ان کی کوشش ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ اندر رکھا جائے. تو 17 FIR ہیں. کچھ ایسے FIRs ہیں جس میں ایک بندے کے خلاف 17 FIR بھی ہیں، کچھ میں 17 یا 150 لوگوں پر سیم دفعات انہی 17 FIRs میں ہیں. ہم نے کوشش کریں گے کل جو ہے اپنے کسی لائر سے بات کریں، تمام صورتحال کا آئینی صورتحال کیا ہے اس کا، وہ ہم اس کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کسی سینئر وکیل سے. وہ ظاہر ہے کہ ہم اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتے کہ اس میں ایسا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا کہ ایک FIR میں 10 لوگوں کو ایک ہی دفعات الگ الگ FIR کاٹے جا سکتے ہیں نہیں کاٹے جا سکتے ہیں. لیکن جو ہم نے سنا ہے کہ سپریم کورٹ کا آرڈر تھا کہ ایک ہی مقدمے میں ایک ہی دفعات مختلف 4 بندوں پہ مختلف 4 FIR نہیں کاٹے جا سکتے، ایک ہی FIR میں سب کو نامنیٹ کیا جا سکتا ہے. اس طرح ہم نے سنا ہے، سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ آئی تھی، لیکن آئی ایم ناٹ شور کہ واقعی ایسا ہے نہیں ہے. میں اپنی سنائی بات کر رہا ہوں. باقی ظاہر اس پہ ایک وکیل ہی بہتر انداز میں ہمیں بتا سکتا ہے. لیکن یہ تمام ان کے جو ہے سفر کے معاملات تھے جو ان کو لایا گیا. اب یہاں کوئٹہ میں مسئلہ یہ ہے کہ کوئٹہ میں ہائی کورٹ میں جو ہم نے وکلا سے بات کی ہے، کوئٹہ کے ہائی کورٹ میں ان کا کوئی وہ ضمانت نہیں ہو سکتی، کیونکہ FIR جہاں سے کاٹی گئی ہے یعنی گوادر سے جن لوگوں کو 15 لوگ ہیں اس کی لسٹ بھی ہے ہمارے پاس. ان کو دوبارہ گوادر لے جایا جائے گا، وہاں پہ سیشن کورٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا. جو ضمانت کا کرانے کی جو پروسیس ہے وہ گوادر سے کیا جائے گا، بلوچستان ہائی کورٹ سے نہیں ہو سکتا، ان کی ضمانت نہیں ہو سکتی. جہاں FIR ہے وہاں سے کروائی جائے گی. اس کے علاوہ ایک اور پٹیشن دائر کی گئی ہے رائے بلیدی صاحب کی جانب سے. ہماری کوشش ہوگی کل ان سے ہم انٹرویو کر لیں. اور وہ 3 MPO کے تحت جو گرفتاریاں ہوئی ہے اس کو چیلنج کیا گیا ہے بلوچستان ہائی کورٹ میں. وہ ساری تفصیل انشاءاللہ ہم کل ضرور ہم آپ کو شیئر کریں گے. انہیں کی زبانی جو رائے بلیدی صاحب کی زبانی آپ کو شیئر کریں گے آپ کے ساتھ. ابھی لگ ایسا رہا ہے کہ جو حسین واڈیلا ان کے ساتھ جو 15 ساتھی ہیں ان کو کوئٹہ سے دوبارہ منتقل کیا جائے گا گوادر، اور گوادر میں سیشن کورٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا ان کو. اگر سیشن کورٹ نے بیل آؤٹ دی تو ٹھیک ہے، اگر نہیں دی تو ظاہر ہے کہ وہ ریجیکٹ کرے گا، کیس کو ریجیکٹ کر لے گا جو بھی ہو. تو جو کیسز سیشن کورٹ سے ریجیکٹ ہوں گے تو پھر اس کے بعد ہائی کورٹ میں ان کی ضمانت کے لیے
پٹیشن دائر کی جا سکتی ہے اور پھر ادھر سے ان کی ضمانت کروائی جا سکتی ہے۔ یہ جی تھی آج کی صورتحال۔ پھر دوبارہ میں آپ کو دہرا لوں، بہت سے دوست کافی سارے مجھے میسج آئے ہیں، میں دوبارہ دہرانے کی کوشش کروں گا۔ جو لوگ گرفتار ہیں، جو کوئٹہ میں جن سے ہماری ملاقات ہوئی ہے، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، خیر خیریت سے ہیں، ان کے حوصلے پست نہیں ہیں، حوصلے مزید بلند ہیں، اور وہ ان کے باڈی لینگویج سے کبھی ہمیں کوئی پریشانی کے آثار نظر نہیں آئے۔ تو اس سے اندازہ آپ کر لیں، اور جو میں آپ کو بتا رہا ہوں تو وہ ان کے عزیز اقارب ہیں، تو ان کو بھی تسلی ہونی چاہیے کہ کوئی سیریس کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال کل جیسے میں نے کہا کہ رائے بلودی کو کوشش کریں گے کہ بلا لیں، اپنے اسٹوڈیو بلا لیں، ان سے بات چیت اس حوالے سے بات چیت کریں۔ تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔